अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर कोरोना को ख़त्म करने की वैक्सीन जो है वो आ चुकी है और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को पहले मरहले में लग भी चुकी है। अब दूसरे मरहले के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है 65 साल के ऊपर अफराद की वो शुरू हो चुकी है, मगर सवाल ये है कि मेरे और आपके लिए वो कब दस्तयाब होगी, कब आम आदमी की इस तक रसाई होगी और किस कीमत के ऊपर होगी, ये एक अहम सवाल है। इस वक्त जो एक्टिव कोरोना केसेस हैं नाजरीन, वो पाकिस्तान के अंदर 998 हैं और 47 अमवात पिछले 24 घंटों के अंदर हो गई हैं, तो जो मुस्बत केसेस की शरह है वो सिर्फ 3% है। इसी हवाले से हमने बात करने के लिए दावत दी है डॉक्टर नौशीन हामिद, जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन की पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन। और डॉक्टर फैसल महमूद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ताल्लुक आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से है, जो वबाई अमराज के माहिर भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर नौशीन, आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि इस वक्त हम ग्राफ में कहाँ हैं? क्या हम ग्राफ से बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और कोरोना वायरस के केसेस अब इतने कम हो गए हैं कि जो इन्फेक्शियस एक उसका मरला था जब हम बिल्कुल क्लाइंब कर रहे थे दिसंबर के अंदर, अब हम उसे नीचे आ गए हैं? कहाँ हैं हम ग्राफ के अंदर जी? देखिए जी, इस वक्त नो डाउट के जो पिछले दिनों में, पिछले महीने हमने जो एक स्पाइक देखी थी उससे तो हालात काफी बेहतर हैं, मगर अभी हमारे ऊपर से ये खतरा खत्म नहीं हुआ। मैं आज के इस्लामाबाद के फिगर्स ही आपके साथ शेयर करूंगी कि ये कोई 2 पॉइंट समथिंग पे आके आज फिर वो 3 पे आ गया है। तो यानी कि अभी आज हमने फिर एक राइज देखा है इस्लामाबाद के केसेस में। तो इसलिए ये अभी ये फ्लक्चुएशंस जो हैं ये चल रही हैं। अभी हम इसको टोटली ये नहीं समझ सकते कि ये टोटल डिक्लाइन पे है। तो अभी वी हैव टू बी केयरफुल और बाकी एहतियाती तदाबीर के साथ साथ अब अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन आ गई है तो इंशाल्लाह ताला हालात बतदरीज बेहतर हो जाएंगे, बट स्टिल फ्लक्चुएशंस हैं अभी ग्राफ में जी। डॉक्टर नौशीन, ये बताइए कि आम लोगों को कब तक इस वैक्सीन तक रसाई होगी? देखिए, जिस तरह से ये 65 प्लस की पॉपुलेशन क्योंकि प्रायोरिटाइज किया गया था पॉपुलेशंस को, तो उसके अंदर पहले हेल्थ केयर वर्कर्स थे हमारे फ्रंट लाइन के, उसके बाद अब हमने जिस तरह से 65 प्लस की पॉपुलेशन को टारगेट किया है तो उनकी बारी अब मार्च में आ जाएगी। और मैं समझती हूँ कि इसी तरह से बतदरीज जैसे जैसे ये वैक्सीन की क्वांटिटीज हम रिसीव करते जाएंगे, क्योंकि अब मल्टीपल सोर्सेज से वैक्सीन आनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो साइनोफार्म हमारे पास था, मगर इस महीने के एंड पे एस्ट्राजेनेका की जो है वो हम लोग कोई 60 लाख डोजेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा कैंसिनो बायो की भी जो 1 मिलियन डोजेज हैं वो हम इसी क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट क्वार्टर में बाकी 20 मिलियन जो है वो इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। तो ये बतदरीज जैसे जैसे ये वैक्सीन आएंगी आपको नई पॉलिसीज और नई अप्रोच जो है वो एनसीओसी की तरफ से मिलती जाएगी। और मैं समझती हूँ कि हमारी सोच से पहले हम आम आवाम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसी तरह से तो आपके पास कोई बॉल पार्क फिगर है कि जी मार्च में आप कह रहे हैं कि जो 65 साल के ऊपर अफराद हैं उनको लगनी शुरू होगी, तो ये कब तक आप समझें कि 40 साल 30 साल 20 साल के पाकिस्तानियों को लगेगी? देखिए, हमारा टारगेट पॉपुलेशन जो है वो 100 मिलियन है, क्योंकि टोटल पाकिस्तान की जैसे 200 मिलियन है तो उसमें से 100 मिलियन 18 ईयर्स से नीचे के लोग हैं जिनके लिए वैक्सीन जो है वो रेकमेंडेड नहीं है। तो 18 प्लस की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 100 मिलियन है, वो टारगेट पॉपुलेशन है। इसमें से मैं समझती हूँ कि हम अपना 30% जो अभी तक हमारे पास डाटा है कि वैक्सीन जैसा कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर इस साल के आखिर तक मैं समझती हूँ और बहुत एक मेजर चंक पॉपुलेशन का कवर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2021। ठीक। डॉक्टर फैसल महमूद, आपकी जानिब आऊंगी। ये खबरें आई हैं कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो हिचकिचा रहे हैं वैक्सीन लगाने से, इसकी क्या वजह है जी? तो इसके बहुत सारे वजूहत हैं। आई थिंक थोड़ा सा किसी भी वैक्सीन के अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी होती है, लोगों को परेशानी होती है कि साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, उनको लगाने की जरूरत है कि नहीं है। थोड़ी सी कंफ्यूजन लोगों को इसमें भी होती है कि भैया मुझे कोरोना हो गया, क्या मुझे वैक्सीन लगानी है कि नहीं लगानी। एंड ये सब चीजें हेल्थ के वर्कर से डिस्कस करके ही फिर स्मूथ आउट होती है। बल्कि इस लास्ट हफ्ते ही बहुत सारे ऐसे हेल्थ के वर्कर्स थे जो थोड़े हिचकिचा रहे थे, उनसे जब बात की, जो थोड़ा सा समझाया, तो देन सभी ने फिर लगा ली थी।
دوسری چیز ہے کہ جب ہیلتھ کیئر ورکرز خود لگاتے ہیں اینڈ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دوست ان کے دوسرے کولیگز لگا رہے ہیں تو پھر ان کے اندر ہمت آتی ہے یہ ویکسین لگانے کے لیے. جی ڈاکٹر فیصل، جو ڈاکٹر نوشین بات کر رہی ہیں کہ جی 100 ملین پاپولیشن تک ہم پہنچ جائیں گے، جو 18 سال کی عمر کے لوگ ہیں یا ان سے کم عمر کے لوگ ہیں ان کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہوگی. از دیٹ اے گڈ اسٹریٹجی؟ So this is a good strategy because یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہیں then you have to decide کہ کس کس کو دینے کی ضرورت ہے آپ کو یہ. And obviously اسی ترتیب سے مل رہی ہے لوگوں کو. پہلے وہ لوگ جن کے اندر رسک سب سے زیادہ ہے، پھر وہ لوگ جن کے اندر بری بیماری ہونے کی رسک زیادہ ہے یعنی کہ 60 سال سے زیادہ عمر کی، اینڈ دین بقیہ لوگ. بیکاز اگر آپ کے پاس لاکھوں ویکسین ہوتے اور سبھی کو لگ سکتی تو obviously سبھی کو ایک ساتھ لگ رہی ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو نہیں لگے گی، یہ جسٹ دیٹ کہ آپ کی باری آنے میں تھوڑی سی دیر ہوگی. اینڈ یہ پوری دنیا میں ویکسین اگر 100 ملین لوگوں کو پاکستان میں لگ جائے ڈاکٹر فیصل تو وہ جو چین ہے انفیکشس ڈیزیز کا وہ ٹوٹ سکتا ہے. ویکسین لگانے کے بعد بھی پروبیبلی کچھ عرصے تک ہم کو ماسک اور لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہوگی جب تک بہت ہی بڑی پاپولیشن ہماری ویکسینیٹ ہو جائے. سو یاد رکھیں کہ ایسا نہیں کہ آپ نے ویکسین لگا لی اور اس کے بعد پھر کھلی چھٹی مل گئی آپ کو. دوسری چیز ہے کہ ویکسین سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر بیماری لگنی بھی ہے آپ کو تو بہت شدید نہیں ہوتی. آپ کے ہاسپٹلائزیشن، آپ کے اموات کی شرح میں بہت زیادہ کمی آتی ہے، مگر ان ویکسین سے بیماری ہوتے ہیں جو سیویئر. ٹھیک ڈاکٹر نوشین، آپ سے آخری سوال پرائس کیپ کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے. پی ایم اے بھی یہ کہہ رہی ہے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پرائس کیپ لگانی ہوگی. یہاں پہ دستیاب ہوں گی میڈیسنز اور رسائی انہی لوگوں کی ہوگی جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا. کیونکہ آپ نے پرائس کیپ نہیں لگائی اور پرائیویٹ کمپنیوں کو آپ نے اجازت دے دی ہے اس کو امپورٹ کرنے کے لیے، تو یہاں پہ صرف وہی افورڈ کر سکے گا جس کے پاس پیسے ہوں گے. دیکھیں اس میں پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ لوگوں کو پرائیویٹ کمپنیز کے پاس جانا مینڈیٹری نہیں ہے کیونکہ حکومت خود سے اپنی تمام پاپولیشن کے لیے جو ہے وہ ویکسین کو ارینج کر رہی ہے اور وہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوگی. پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ ضرور کیا گیا ہے مگر شاید وہ جو تھوڑے سے لوگ جو پے کرنا چاہتے ہیں. اس میں صرف یہ بتا دوں کہ ڈریپ کا جو ہمارا لا ہے جس کے اندر پرائسنگ پالیسی ہوتی ہے اس کے اندر ایک ریفرنس کنٹریز کی رینج ہوتی ہے جس کے مطابق پرائسز ڈٹرمن کی جاتی ہیں. یہ ویکسین چونکہ دنیا میں پہلی دفعہ بنی ہے اس لیے لا کے اندر ہمارے پاس وہ ریفرنس رینج موجود نہیں ہے مگر اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. ہم دنیا سے ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں اس کی پرائسز فکس ہوں گی وہ ڈیٹا پاکستان. فی الحال آپ لوگ نہیں سوچ رہے کہ پرائس کیپ لگائیں؟ بالکل وقت کی قلت ہے تو آپ سے یہ جواب ضرور چاہوں گی، پرائس کیپ لگے گی کہ نہیں لگے گی جی اس ویکسین کے اوپر؟ اس کے لیے ورکنگ ہو رہی ہے مگر ابھی تک کوئی ایسا میکنزم ہمارے پاس موجود نہیں ہے ڈریپ کے لا میں جس پہ ہم اس پہ کیپ لگا سکیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین. ڈاکٹر فیصل محمود آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ناظرین ویکسین تو آ گئی ہے، یہ کتنی قیمت پر دستیاب ہوگی اس کے اوپر حکومت جو ہے ابھی اپنا کام کر رہی ہے. وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے اعلیٰ عدلیہ اور وکلا کے درمیان جو ہے تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. اعلیٰ عدلیہ اور وکلا کے درمیان تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. حال ہی میں چیف جسٹس گلزار احمد نے ہدایت دی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی بھی بینچ یا کیس کی سماعت نہیں کر سکتے جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان کا ذکر ہو یا ان کے متعلق کوئی نہ کوئی کیس سنا جا رہا ہو. اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور بار کاؤنسلز برہم ہوئے اور بار کاؤنسلز یک زبان ہو کے انہوں نے یہ ہدایت دی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی بھی پاکستان کی لیگل ہسٹری میں یہ نہیں دیکھا کہ ایک جج دوسرے جج کو یہ ہدایت دے کہ وہ ایک بینچ کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا اور اس پہ سماعت نہیں کر سکتا. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ایک رپورٹ. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد نے 11 فروری کو وزیر اعظم کی طرف سے مبینہ طور پر اراکین پارلیمنٹ کو 50 کروڑ کے ترقیاتی فنڈز دینے سے متعلق اسکت نوٹس کی درخواست نمٹاتے ہوئے آبزرویشن دی. یاد رہے کہ یہ اسکت نوٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لیا تھا. چونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے ذاتی حیثیت میں وزیر اعظم کے خلاف پیٹیشن بھی دائر کر رکھی ہے، اس لیے غیر جانبداری کے اصولوں کے تحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایسے معاملات کی سماعت نہیں کرنی چاہیے جو کہ وزیر اعظم کے متعلق ہو. قاضی فائز عیسیٰ نے دوران سماعت کہا کہ انہیں ایک واٹس ایپ پیغام موصول ہوا کہ NA 65 کے MNA کو ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز جاری کیے گئے جو حکومت کے اہم اتحادی ہیں.
फरवरी को जस्टिस फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार को खत लिखा और उनसे वजाहत तलब की कि तरक्याती फंड्स केस में चीफ जस्टिस का तहरीर करदा फैसला उन्हें दिखाए बगैर मीडिया को किसके हुक्म पर और क्यों जारी किया गया, फैसले की कॉपी उन्हें क्यों नहीं दी गई। इस पर वकला तंजीमों ने यकजुबान होकर इस अमल की मजम्मत की। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि पाकिस्तान में एक नया लाहे अमल नजर आ रहा है जिसके तहत बेंच में खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाया जाए। इस तर्ज अमल को कहीं भी नहीं देखा गया और पाकिस्तान में ये अमल जड़ें पकड़ रहा है। शदीद रद्द अमल के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वजाहती बयान जारी किया गया कि जस्टिस ईसा के पर्सनल स्टाफ ने रजिस्ट्रार को लिखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले हफ्ते इस्लामाबाद में नहीं होंगे, इसलिए जस्टिस ईसा चैम्बर वर्क को निपटाएंगे। चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक हफ्ते के लिए चैम्बर वर्क करने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी केस की समाअत से रोकने की मिसाल माजी में मिलती है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले में लिखा कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से वकला को फुटबॉल ग्राउंड या किसी और जगह अलॉटमेंट्स गैर कानूनी हैं और जिन वकला को गैर कानूनी चैम्बर्स अलॉट हुए उनके पास भी रियासती जमीन पर चैम्बर्स की तामीर का कोई कानूनी जवाज नहीं। हुक्म में कहा गया कि 23 मार्च 2022 तक जुडिशल कॉम्प्लेक्स को फाल किया जाए। नाजरीन, इसी हवाले से और इन्हीं मौजुआत के ऊपर बहस करने के लिए हमने वकला लीडर्स, बार लीडर्स को दावत दी है। हमारे साथ हैं आबिद साकी साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं और साबिक वाइस चेयरपर्सन पाकिस्तान बार काउंसिल भी रह चुके हैं हाल ही में। कामरान मुर्तजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं और इसके अलावा वो वाइस चेयरपर्सन पाकिस्तान बार काउंसिल भी हैं रह चुके हैं। लाल चंद साहब का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ब्राई लॉ एंड जस्टिस के मेंबर हैं और हुकूमती जो मौकफ है उसको डिफेंड करेंगे या उसको जो है प्रेजेंट करेंगे। साकी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे कर दिया है और ये कह दिया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को उन्होंने नहीं कहा था कि वो बेंच पे ना बैठें, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनको खत लिखा और कहा कि चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं अवेलेबल इसलिए मैं भी अपने चेंबर का काम करूंगा, इसलिए आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एनी हियरिंग। तो इसके बाद आपको लगता है कि जो पूरा इशू है वो अब खत्म हो जाएगा और जो तनाव है वो खत्म होएगा? देखें, कंट्राडिक्टरी चीज़ें, बड़ी मुतजाद चीज़ें हमारे सामने हैं। अब देखें कि ये किस रुख जाती हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ने भी तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा है कि ये आर्डर जो उन्होंने उनको थ्रू मीडिया पढ़ा है उन्होंने कि जिसमें कोई ऐसा ऑर्डर लिखा गया है, तो मुझे तो ना साइन के लिए वो फाइल मेरे पास आई है। ही वॉज मेंबर ऑफ दैट सेम बेंच। तो ये कैसे, यानी विदाउट इंफॉर्मेशन एंड विदाउट माई पेरूजल ऑफ द फाइल ये सारा ऑर्डर हो गया। तो वो भी प्रेस में आया है, आपने देखा सारी सूरत हाल में कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हमें नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन हो चुकी है और जो डिसेंट की ट्रेडिशन है, जो जुडिशल ट्रेडिशन है, और उसको बड़े एहतराम और कदर व मंज़लत की नज़र से देखा जाता है कि अगर किसी कोर्ट में और किसी लार्जर बेंच में या मुख्तलिफ जजेस में अगर इतनी यानी यूनानिमिटी ऑफ माइंड, यूनियन ऑफ माइंड है कि वो एक ही तरह से देखते हैं, तो फिर वो चीज़ें वो जो ट्रेडिशन ऑफ डिसेंट है और जिसकी बड़ी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन होती है जजमेंट राइटिंग में और डिसीजन मेकिंग में, वो मैं समझता हूँ कि हैम्पर होती है और वो इम्पेयर होती है। दूसरी बात ये है कि ये कहना कि कोई एक बेंच दूसरे बेंच के खिलाफ कोई डायरेक्शन पास करता है तो ये तो सेटल्ड लॉ के खिलाफ है। मौजूद जजमेंट्स हैं जो PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट 689 पेज है हाजी सैफुल्लाह वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें भी यही होल्ड किया गया है, उस पर ये मौजूद है सूरत हाल। तो इस तरह का ऑर्डर तो पास नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उस पर ये बहुत बड़ा एक कड़ा वक्त आन पहुंचा है और हमें बड़े कॉन्शियस और बड़े सीरियस अंदाज में इन चीज़ों को लेना चाहिए। और बार काउंसिल्स इसीलिए अपना जो उनका रोल बनता है उस रोल को वो परफॉर्म कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे इक़दामात नहीं होने चाहिए जिससे अदलिया के जो की आज़ादी है उस
پر قدغن لگے یا اس میں کوئی رکاوٹ آئے یا اس میں کوئی یعنی میننگ فل ڈیٹیریشن کا امکان پیدا ہو، تو یہ ساری باتیں ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں ان ایکسیپٹیبل ہیں. جوڈیشری کی انڈیپینڈنس جو ہے وہی رائٹس کی کسٹوڈین ہے اور وہ گارنٹی ہے. اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو پھر تو ایگزیکٹو کے خلاف میرے رائٹس کو میں کیسے انفورس کروں گا if judiciary is not independent. جی لال چند صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. آپ کی تو پارٹی کا نام ہی انصاف پارٹی ہے اور آپ نے ہمیشہ قانون کی بالادستی کی بات کی ہے. آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ساتھ ہیں، مگر آج جو وکلا برادری ہے وہ یکجا ہو کے یہاں تک کہ حامد خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ کہہ دینا کہ آپ اس بار کا حصہ ہی نہ بنے جہاں پہ وزیر اعظم کے بارے میں کوئی سماعت ہو رہی ہو، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ جوڈیشل پریسیڈنس کے خلاف ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ٹریڈیشن ہمارا ہے جہاں پہ جو وائسز آف ڈسینٹ ہیں ان کو سنا جاتا ہے، وہ اس کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ تمام جو جسٹسز ہیں، ججز ہیں، ان کا احترام کیا ہے اور تمام عدالتوں کا احترام کرتی ہے. آپ نے اس کیس میں دیکھا کہ یہ جو فنڈز کے حوالے سے جو سو موٹو نوٹس لیا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے، تو جو ڈائریکشنز آئیں، ایون پرائم منسٹر کو 248 کے تحت استثناء حاصل ہے، لیکن ان کے ہر ڈائریکشن کو منوہن جو امپلیمنٹ کر دیا گیا. اس کے بعد جو فیصلہ آیا ہے اٹ از دا کورٹس ڈیسیشن. اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اس پہ کمنٹ کرنا چاہیے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کورٹوں پہ حملہ کرتی رہی ہیں. جو کورٹ آرڈر صاحب ایک فارمر پرائم منسٹر تھے یوسف زئی گیلانی صاحب، وہ مسلسل ماضی کی بات ہو رہی ہے نا جی. ابھی جو لال چند صاحب جو پشاور ہائی کورٹ کی طرف، پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، انہوں نے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جو ہم نے اپنے پیکج میں بھی دکھائے. انہوں نے کہا اٹ سیمز دیٹ پاکستان ہیز پائنیئرڈ اے نیو لا ویئر تھرو جوڈیشل ایڈکٹ وی ایکسکلوڈ dissenting judicial voices from benches and certain class of cases involving the powerful، یعنی ان کا اشارہ وزیر اعظم کی طرف ہے، taking away the prerogative of judges to self-recuse. دیکھیے یہ اس قسم کی اگر بات آج ہو رہی ہے تو ماضی میں جانے سے پہلے آج کو تو ایگزامن کریے نا. دیکھیں یہ بینچ اور بار کے ایک اپنے تعلقات ہوتے ہیں، وہ جو چاہے وہ لکھے، لیکن کم سے کم میں اس بات کی سختی سے تردید کروں گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کسی قسم کی کوئی کورٹ کی حکم عدولی کی ہو یا ان کا حکم نہ مانا ہو، نہ ایسا ماضی میں ہوا ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف ان چیزوں پہ یقین رکھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس چیز پہ یقین رکھتی ہے کہ انصاف ہو اور ججز اور کورٹس آزاد ہوں، اعلیٰ عدلیہ آزاد ہو اور لوگوں کے مسائل حل ہوں. اگر وہ بینچ اور بار کے ایشوز ہیں تو وہ خود آپس میں ہینڈل کریں. پاکستان تحریک انصاف کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، لال چند صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بینچ اور بار کا معاملہ ہے، تو اس کے اندر حکومت جو ہے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جوڈیشل انڈیپینڈنس ہونی چاہیے اور ہمیشہ سے ان کا یہ موقف رہا ہے. یہ صرف بینچ اور بار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملک اور قوم کا مسئلہ ہے. جس طرح سے بھارتی اداروں میں تنزلی آ رہی ہے گزشتہ 10-20 سالوں میں بہت زیادہ تنزلی آئی ہے، تو ہمارے یہ جو 2 ادارے جو بہت محترم تھے، جس میں جوڈیشری ہے اور اس میں ایک اور دوسرا ادارہ ہے، اس میں بھی تنزلی آ گئی ہے اور وہ اس حد تک آ گئی ہے کہ اس کی عزت کی طرف انگلیاں اٹھنے لگ گئی ہیں اور اس کے شاید ذمہ دار جو نا ہم لوگ خود ہے. ہم نے اس میں زیادہ خرابیاں پیدا کی ہیں اور ایسی خرابیاں پیدا کی ہیں جو سچ پرنسپل تھے ہم نے ان کو توڑ دیا اور اس حد تک توڑ دیا کہ ہم اپنے ساتھیوں کے پاس بھی جڑے ساتھیوں کو بھی دیکھ کے نہیں چل پا رہے. تو اس کو دیکھنا ہوگا. اگر ہم اپنی عزت چاہتے تھے کہ ہوتے ملتے ہیں اور تو چلے بھی جاتے ہیں، مگر یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب ہوتا ہو آپ کے پاس، جب وہ منصب آپ کے پاس ہو تو اس میں جو نا وہ عزت اور پردے سے اور بہتری کرتے ہوئے جو نا وہ دور گزاریں. اور اگر وہ اس کو نیگیٹولی یاد کیا جائے ان کو، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوا کرتی. یہ بات ہماری موجودہ جوڈیشری کو بھی دیکھنی ہے اور باقی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی جو ہے یہ مد نظر رکھنی ہے. باقی اداروں کے لیے بھی یہی ہے. اگر یہ معاملات کو نیچے درست طور پہ چلیں گے تو شاید ملک کو قوم کا بھلا ہو جائے، ورنہ ہم ہر روز جو ہے نا وہ ایک قدم پیچھے جا رہے ہیں اور دیکھیے کہ ہم کس حد تک پیچھے جا سکتے ہیں
اور وہ کون سا قدم آخری ہوگا جس کے بعد سچائی آ جائے گی، خدا نہ خواستہ۔ مگر آپ نے ایک بات کہی، دلچسپ کہی، اور اس کے بعد ہم نے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ جو بینچ اور بار کی دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہیں اس کا فائدہ کسی اور کو نہ ہو جائے، اور اس کا براہ راست کیا اثر ہوگا قانون کی بالادستی کے اوپر، یہ پوچھوں گی وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ساقی صاحب، کامران مرتضی صاحب پہلے جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو معاملات ہیں بینچ اور بار کے درمیان وہ مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں، مگر جو دانشور ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی بینچ اور بار کا تو ایک بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور ہم نے کیا دیکھا کہ 8 فروری کو جو وکلا تھے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر پرتشدد حملہ کیا۔ آج اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر بھی جاری کیا ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ ان کی غیر قانونی چیمبرز ہیں ان کو اسلام آباد سے ہٹایا جائے اور وہاں پہ پھر فٹ بال جو پلے گراؤنڈ ہے وہ بنے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا براہ راست اثر کیا پڑے گا رول آف لا کے اوپر اور قانون کی بالادستی کے اوپر؟ یہ جو واقعہ ہوا یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور یقیناً یہ PIC کے بعد یہ دوسری بڑی ٹریجڈی ہے جو ہم نے دیکھی ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کنڈون نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، سم ٹائم ایب نارمل ایونٹس ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ پھر نتیجہ نہیں ہوتا کہ کوئی مستقل کوئی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے اداروں کے افراد کے درمیان انٹریکشن کے سلسلے میں۔ تو ہمارا جوڈیشری کے ساتھ پہلے بھی ایک جو تعلق ہے اس کی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ ایک رابطہ مسلسل ہے اور ایک فاصلہ مسلسل ہے، ہم ان کے قریب بھی ہیں اور ان سے دور بھی رہتے ہیں۔ دوسرا یہ بات ہے کہ دیکھیں ہمارا کردار جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے، اور اپنی طاقت بینچ کو پرووائڈ کرنی ہے کہ آپ کو کسی طاقتور کے سامنے جھکنے کی اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اصل میں ہمارا جو رول ہے وہ ایک اس طرح کا ہے، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی مستقل دراڑ آ جائے گی اور کوئی ایسی صورتحال آ جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ ہماری اپنی ذات کی اور ہمارے پیشے کی توہین کے مترادف ہیں، ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس کو کسی صورت میں وائلنٹ ٹرینڈز جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر ہوں اور یونیورسٹیز کے اندر ہوں کہ اگر چند لوگوں کا گروہ اکٹھا ہو کے مشال خان جیسے طالب علم پر حملہ آور ہو جائے اور اس کو جان سے مار دے، تو اس طرح کے جو وائلنٹ ٹرینڈز ہیں کہ ہم گروہ، جی میں اس کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں، اور جو وائلنٹ ٹرینڈز ہیں ہماری سوسائٹی میں ان کو میرا خیال ہے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جتھا بندی کر کے آپ حملہ کر دیں لوگوں کے گھروں پر، لوگوں کی جانوں سے محروم کر دیں کسی افواہ کی بنیاد پر، کسی ایسے بات کی بنیاد پر۔ میں نے دوبارہ وہ مشال خان والا واقعہ جو ہے وہ تاریخ میں بھولنے والا واقعہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے وائلنٹ ٹرینڈز کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی اس کا رسپانسیبل ہے اس کی رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے، اور لوگوں کے سامنے ایک ایسی مثال ہونی چاہیے، کچھ قواعد و ضوابط کے تحت ایک باشعور اور باوقار شہری کے طور پر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ریاست کو بھی اپنا پالیٹیکل رول۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جتنے بھی وکیل ہیں ان کو کیا سزا ملے گی؟ آپ کا ایک لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسلز ایکٹ بھی ہے 1973 جس کے تحت ان کے لائسنسز بھی کینسل ہو سکتے ہیں اگر وہ اس قسم کے پرتشدد احتجاج میں شامل ہوں۔ تو 9 جو اس وقت آپ کے وکیل ہیں وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر یہ وکلا گردی جس کو لوگ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں اگر یہ بڑھتی چلی جائے اور کاؤنسلز اور بار کاؤنسلز اس کے اوپر فوکس ہی نہ کریں، تو آپ نہیں سمجھتے جو آپ کا وقار ہے، آپ کے پروفیشن کا وقار ہے، اس کو ایک بہت بڑا دھچکا پڑے گا؟ منیزہ، میں نے تو پہلے آپ کی اس گفتگو سے پہلے یہی عرض کیا ہے کہ یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے، اور جو لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ آف دا لیگل فرٹرنیٹی کو اس پہ بہت سیریس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور
میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس طرح کی ڈیلنکنسی کی ہے اور اس طرح کی وائلنس کی ہے اور یہ انمیجنیبل ہے. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ انتظامی اداروں نے آپ کے اگر چیمبرز گرائے ہیں غلط یا صحیح تو پھر آپ کو پروٹیسٹ ان کے خلاف کرنا چاہیے تھا. آپ نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو چیمبر میں آ کے اور چیمبر میں آ کے آپ نے یعنی آپ نے جس شاخ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اس کو کاٹ دیا ہے, تو اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا ہم نے تو اس کے اوپر لال چند صاحب دیکھیں آپ حکومتی موقف جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں. ٹھیک ہے جی آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. لال چند صاحب دیکھیے ادھر بار کے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, پہلے بھی انہوں نے کنڈیم کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے اور بار کاؤنسلز ان کے اوپر حرکت میں آ جائیں؟ ابھی ان کو ایک طریقے سے حراست میں بھی لیا گیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں حکومتی طور کے اوپر کہ لائرز کو چیک میں رکھنے کے لیے کوئی اور اقدام کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں میں ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہوتا, اور جو پارلیمنٹری اوورسائٹ ہے وہ بھی اتنی میننگ فل نہیں ہے, اور یہ کئی بار لائٹ جسٹس کمیٹی کی ڈسکشن میں آیا ہے کہ ججز کی جو پروسیس ہے اس پہ ایک ریویو کی ضرورت ہے. جہاں تک جو ہائی کورٹ اسلام آباد پہ جو معاملہ ہوا جس کے میں ثاقب صاحب کی عابد ثاقب صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں, وہ انتہائی ایک افسوسناک واقعہ تھا, لیکن امید یہ تھی کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ایک کوئک ریسپانس آیا کہ یہ صحیح نہیں ہے یا صحیح ہے یا واٹ ایور, اس طرح وکلا آرگنائزیشن کا چیف جسٹس اسلام آباد کے لیے کوئک ریسپانس نہیں آیا. وہ کوئک ریسپانس آنا چاہیے تھا. اور یہ جو موسٹ پاورفل ہمارا ایک ادارہ ہے جوڈیشری, جس پہ پوری قوم اعتماد کرتی ہے, جس سے پوری قوم انصاف کی امید کرتی ہے, ان کے ججز کو لوور جوڈیشری میں آپ نے دیکھا کہ کتنا تشدد کیا ہے, کہ ججز کے واقعات ہوئے ہیں. تو جو وکلا آرگنائزیشنز ہیں ان کو اس پہ اسٹرن ایکشن لینا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے. رائٹ. جس طرح لال چند صاحب کہہ رہے ہیں کامران صاحب کہ دیکھیے لائرز کو اور بار لیڈرز کو اسی وقت کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ دیر ہو گئی؟ آپ نے بڑی دیر کے بعد آپ نے پبلک ریاکشن دیکھا, اس کے بعد اپنا ریاکشن دیا. پہلے دے دیتے, پہلے ان کو آپ اگر کر دیتے تو اس تک نوبت ہی نہ آتی کہ جی ان کو پھر حراست میں لیا جاتا یا آپ کے گھروں کے پچھاپے ہوتے. دیکھیے اس پورے واقعے پہ ہم شرمسار ہیں, اور اسی دن جو ہے نا وہ ہماری طرف سے جو ہے وہ رد عمل آ گیا تھا. ہم نے اپنی کوتاہی کو تسلیم کیا تھا. ایک بڑے کے طور پہ, ایک بزرگ کے طور پہ, ایک ایلڈر کے طور پہ ہم نے یہ مانا تھا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, ان بچوں کی تربیت میں شاید کمی خامی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے شاید ایسا ہوا, ورنہ ایسا نہ ہوتا تھا, نہ ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ آئندہ نہیں ہوگا. اب یہ سارا کچھ ہوا ہے اور یہ معاشرہ کے پورے کا پورا جو ہے تنزلی کا شکار ہوا ہے, اس میں ہم بھی اسی طرف اسی رو میں بہ گئے ہیں, اور ہمارے بچے جو ہم ان بچوں کو سنبھال نہیں پائے, ان کو شاید ہمارے ساتھ وہ اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ نہیں رہی. بار کاؤنسلز کو اس میں ایکشن لینا چاہیے اور اس بات کو جو ہے نا وہ ٹھیک کرنا چاہیے. آئندہ کے لیے کم از کم اس طرح کا واقعہ جو ہے نا اس کا آدھا نہ ہو. اس کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں, اس کو مل بیٹھ کے طے کیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آئندہ کے لیے یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو میں نے خود جو فوٹیج دیکھی ہیں اس میں ویڈیو میرے پاس بھی لوگوں نے بھجوا دی, اور میں نے دیکھا کہ وہ ہماری ایک بہن اور بچی جو ہے وہ بھی بتاؤ میں شریک تھی. مجھے بڑا بڑی تکلیف پہنچی, کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر مجھ میں کوئی خامی ہے تو کسی میری بہن اور بچی میں وہ خامی یقیناً نہیں ہوگی. مگر قطع کلامی معاف کامران صاحب, کب وکیل لیڈرز بیٹھ کے کہیں گے انف از انف, اب ہمیں کوئی نہ کوئی حتمی طور پہ کوئی اسٹرکٹ ایکشن, کوئی نہ کوئی ایک اقدام لینا چاہیے جس سے یہ پوری جو ایک معاملہ اٹھا ہے یہ رک جائے, یہ وائلنس کی لہر جو اٹھی ہے اس کو ہم روک سکیں؟ دیکھیے اس کو سب سے پہلے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس معاملے کو سیٹل کرنا چاہیے, اور کیونکہ یہ ان کے ڈومین میں ہے, اور اس کے بعد جو ہے پاکستان بار کاؤنسل جو ہے اس میں جو ہے وہ ریلیونٹ ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے. اس میں ہم سب کی عزت خراب ہو رہی ہے, ہم سب کے بارے میں جو ہے نا بری باتیں جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ کبھی خبریں بحث کے جو ہے نا وہ خبریں دکھائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ وکلا ہیں اور یہ جو ہے نا آئندہ کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں, کیا آپ جو ہے نا کہاں پہ حملہ کرنا چاہیے, کبھی کوئی اور باتیں آتی ہیں. تو جس طرح سے ہم دوسرے اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم کو اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے, اپنی بھی خامی دور کرنی چاہیے.
اور اس کو اس مہینے کے اندر اگر اس مہینے میں نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ مارچ کے مہینے تک اس معاملے کو ہم اپنے اندر ہم کو سیٹل کرنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ سیٹل کرنا چاہیے. ٹھیک. عابد ساقی صاحب، شارٹ کامنٹ، آپ اگری کرتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب سے؟ بالکل اگری کرتا ہوں. اور اقدام کیا اٹھانے چاہیے؟ صورت نکلنی چاہیے، اقدامات اٹھانے چاہیے. جو بھی دیکھیں ان کے خلاف ریگولیٹری اتھارٹیز کے پاس ان کے ایکسپلینیشن مانگنے کا نوٹس پہ، اس کے بعد ان کو ہیئرنگ دے کے ان کے لائسنس سسپینڈ کیے جا سکتے ہیں، ان کو ڈسممبر کیا جا سکتا ہے. یہ سارے اقدامات ہو سکتے ہیں. اور باقی یہ اب جو کرمنل لا انفورس ہے، ان موشن ہے، اس کے نتیجے میں اب ایک پروسیس کے تحت وہ سارے معاملات ظاہر سیٹل ڈاؤن ہوں گے. لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو معاشرے میں تشدد کے رجحانات کی ترویج اور تشکیل ہوئی ہے پچھلی دہائیوں میں، اور ریاست نے جس طرح معاشرے کو کرمنلائز کیا ہے اور اس کو وائلنس کے ٹرینڈز انٹروڈیوس کروائے ہیں، اس کے پیچھے اس معاشرے کی جو ذہن سازی ہوئی ہے نسل کی، اور جو ریاست نے ایک مائنڈ سیٹ یہاں بنایا ہے، اس معاشرے کی جو شکل بنائی ہے، یہ اس کا ایک خوفناک نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہم اب ہر شخص جو ہے پرٹیکولرلی یوتھ جو ہے وہ وائلنس کی طرف اور وائلنس اورینٹڈ ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہو چکی ہے. یقیناً یہ بہت تشویشناک ایک ٹرینڈ ہے. اور اس کے اوپر ہماری نظر رہے گی، بار کاؤنسلز کے اوپر ہماری نظر رہے گی. ایک فکرہ صرف یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ ہم نے کس طرح کی ذہن سازی کی ہے نوجوان نسل کی. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا، بہت شکریہ عابد ساقی صاحب. لال چند ملی صاحب، آپ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. کامران مرتضیٰ صاحب. اور ناظرین، اگر جو لا کے گارڈینز ہیں وہ قانون کو اگر اپنے ہاتھ میں لے لیں تو پھر بڑا مشکل ہو سکتا ہے. مگر یہاں پہ پاکستان کے اندر اور باقی دیگر ممالک کے اندر بھی ایسے بار یونینز کے اندر ایسے میکنزمز ہیں جس کے تحت جو وکیل ہیں ان کو خود ہی جو ہے احتساب کے دائرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے اور ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جا سکتا ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.